Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Welcome to another live session of AZF. अहया ज़िंदगी फाउंडेशन आप सबको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करती है। अहलन व सहलन बिकुम। यकीनन आप सब ने गुज़श्ता अय्याम के अंदर खुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस ज़रूर सुनी होगी कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 की बात की जा रही है। आज 2022 में हम बैठे हैं और 2018 के अंदर एक पास हुआ बिल, उस एक्ट की बात की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि जब इस बिल को पेश किया गया उस वक्त कोई बात सुनने को नहीं मिली, और हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह पेश हुआ, किस तरह पास हो गया ये बिल। अब इसके जो खामियां हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती हैं, उसी मुतल्लिक बात करने के लिए और इस बिल से जन्म लेने वाली जो खामियां हैं, जो नुकसानात हैं उम्मत मुस्लिमा को खुसूसन, और नफ्सियाती तौर पे, नफसानी तौर पे क्या बीमारियां और क्या खामियां हैं इसकी, इस मुतल्लिक बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि उसका तारुफ करवा दूँ। हमारे पास सबसे पहले डॉक्टर रिजवान असद साहिब, जो कि MBBS डॉक्टर हैं और तबूक हॉस्पिटल के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह वो फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर के अंदर रहे। उनके साथ साथ एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहिब, जो कि लॉ की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और LLM और रिसर्च माशाल्लाह उनकी इस वर्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद डॉक्टर साहिबा, जो कि मेडिकल फील्ड ही से ताल्लुक़ रखती हैं और उस एरिया के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर ये बिल बहुत अरसा पहले पेश हुआ, और अब उसकी खामियों को बहुत ही अच्छी तरह वो जानती हैं और हमें डिफाइन कर सकेंगी कि इस बिल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह ये हम जिन्स परस्ती के साथ एक रिलेट किया जा सकता है और कौन कौन सी बीमारियां इससे नज़र आ रही हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अपनी डॉक्टर साहिबा से, अपने पैनल में से, कि वो इस बिल के मुतल्लिक और अ, एक ये कंक्लूड कर दें हमें कि ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, और ये क्यों इसको पेश करने की ज़रूरत पड़ गई, और क्या मगरिब के अंदर जहाँ पे वो इसको पहले से ही देख रही हैं, इसके कुछ नेगेटिव पहलू के पर रोशनी डालने की कोशिश करें और हमारी ऑडियंस को बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क के अंदर इस बिल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं सोसाइटी को। जी डॉक्टर साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। क्योंकि आपने मुझे एक्ट पे कमेंट करने के लिए कहा है, तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय है, जितना मेरा इल्म है, कि सबसे पहले तो जहाँ तक इंसान बुनियादी इंसानी हुकूक की बात है, यानी जिंदा रहने का हक, इज्जत और एहतराम का हक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू वर्क, ये हर इंसान का बुनियादी हक है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और अगर ये हक कहीं मैसर नहीं हो तो उसको मिलना चाहिए। और ये इस्लाम भी इंसान को हुकूक देता है, दुनिया के लॉ देते हैं, खुद अल्लाह ताला देते हैं। जब किसी कोई जान पैदा हुई है तो उसको इन तमाम का हक है। तो अगर हम ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से कोई सवालात उठा रहे हैं, तो हम यकीनन इन बुनियादी हुकूक की के खिलाफ बात नहीं कर रहे, इसलिए ये सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। अलबत्ता इस एक्ट के एतबार से जो एतराज़ात हैं या जो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये कि इस एक्ट में जिन लोगों की हुकूक की बात की गई है उनके बारे में पाकिस्तानी अवाम को खास तौर पर, और मैं तो ये समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे तबका है उसको भी, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ना दी गई, ना इस टॉपिक के ऊपर कोई डिबेट की गई, ना इसके ऊपर कि किन लोगों के हुकूक की बात हो रही है। हुकूक तो ठीक है, लेकिन ये ट्रांसजेंडर लोग कौन है, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है, क्या हमारा माशरा इनको समझता है, क्या इन टर्म्स को समझता है, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसके ऊपर बात किए बगैर और बराह रास्त जो है एक लॉ जो है वो समझ लीजिए कि जबरी तौर पर नाफिज के, क्योंकि जब लोगों को जैसे हमारी मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि इन्फॉर्म कंसेंट के बगैर कोई चीज लेकर आते हैं, तो वो जबरन है ना, कि लोगों को उसके बारे में ना आपने तालीम दी, ना लोगों से पूछा, ना उनकी राय ली, ना उनको उस बारे में कोई आगाही, और आपने एक जबरदस्ती एक लॉ उनके ऊपर डाल दिया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें जिन लोगों का तस्करा है, जैसे कि हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर, तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि एक टर्म वो है जिसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। यानी हम समझते हैं कि एक तो हम सब जानते हैं कि मर्द और एक औरत की जिन्स होती है, लेकिन हम मुशाहिदा करते आए हैं अपने माशरों में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेक्सुअल एम्बिग्विटी होती है, उनके जिस्मानी आज़ा में या उनके आदाद व अतवार में
سیکشل ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ وضاحت نہیں ہو پاتی کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جیسے کہ اور کلیئرلی مرد اور عورت کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی اعضاء کے اعتبار سے، ہارمونل اعتبار سے ایسی سیکشل ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ یا پیدائش کے وقت یا بلوغت کی عمر تک یہ بات وضاحت نہیں ہو پاتی کہ ان کی سیکس کیا ہے. اور ایسے لوگوں کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، یعنی جسمانی طور پر، جینیٹک طور کے پر یہ ایک اب نارمیلٹی کی وجہ سے ان کے اندر ایسے فیچرز ہوتے ہیں. ایسے افراد کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں، انڈین معاشرے میں ان کے بنیادی حقوق ان کے متاثر ہے، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ جس کا ہم کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ ان کے بنیادی حقوق مارنے میں اور ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرنے میں خود برٹش لا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. برٹش لا نے ڈسکریمنیٹری جو کہ 1818ویں صدی میں جس وقت برٹشز کی حکومت تھی انڈیا پر، انہوں نے یہ ڈسکریمنیٹری ایکٹ لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے حقوق مارے گئے. تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ مظلوم طبقہ ہے اور ان کی مدد کی جانی چاہیے، ان کو بھی ایجوکیشن کا حق ہونا چاہیے اور یہ ان کو مخصوص شعبے سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں. لیکن اس بل میں دوسری بات کی گئی جس کے بارے میں پاکستانی عوام کو اور لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ یہ کہ ٹرانسجینڈر اور کون لوگ ہیں. تو میرے خیال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں ٹرانسجینڈر یہ جس میں جینڈر آئیڈینٹی کو سیلف ڈیٹرمنڈ اور سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کا رائٹ دیا گیا ہے پاکستان میں. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم سوال کریں. اور وہ ایسا ہے کہ ایسے لوگ کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں یا جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بایولوجیکلی ہیلدی کمپلیٹلی میل یا فیمیل ہوتے ہیں جیسے آپ اور میں ہیں، لیکن وہ بایولوجیکلی ہیلدی میل ہونے کے باوجود یا فیمیل ہونے کے باوجود کسی بھی جیسے کوئی نفسیاتی وجہ ہو، کوئی سوشل ٹرینڈ ہو، کوئی بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی اس سیکس کے ساتھ خوش نہیں ہوں تو میں اپنی سیکس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. جیسے کوئی مرد ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے عورت ہونا ہے، یا بلکہ میں کوئی بھی سیکس نہیں لینا چاہتا. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ کبھی یہ پیریڈ تھوڑے دنوں کے لیے رہتا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، پھر بدل جاتا ہے ان کے خیالات. تو یہ ایسے لوگ جو کہ بایولوجیکلی ہیلدی میل یا فیمیل ہونے کے باوجود اپنی جینڈر سے خوش نہ ہو اور کوئی مختلف جینڈر اختیار کرنا چاہیں اپنی مرضی سے، ان کو ٹرانسجینڈر پوری دنیا میں کہا گیا. اور پاکستان میں اصل میں ان لوگوں کو اس اپنی مرضی سے ایک مختلف جینڈر اختیار کرنے کا حق دے دیا گیا. اور اس کے بارے میں نہ ڈسکشنز ہوئے، اس کے بارے میں نہ عوام کو کچھ پتا ہے، اس کے بارے میں نہ لوگوں کو کوئی بات پتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈسکشن میں سمجھتی ہوں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، لیکن اس ڈسکشن میں ہمیں اس کو اوپن کرنا چاہیے کہ اس کی اپروچ کیا ہونی چاہیے تھی، عوام کو کن باتوں پہ پہلے پتا ہونا چاہیے تھا اور پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بات سے میرے ذہن میں بھی بات آئی، اور یہ ڈاکٹر رضوان صاحب سے بھی میرا کویسچن ہے کہ ایک تو وہ بچے ہیں یا وہ افراد ہیں جو بائی برتھ ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، جیسے خنثی یا انٹرسیکشن کو کہا جاتا ہے، یا ہم اس کو ڈیول آرگن کہہ سکتے ہیں. تو کیا ایسے صرف مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور کے اوپر مخنث ہوں یا عورتیں ہوں تو وہ بھی پیدائشی طور پر ان کے اندر کوئی ہارمونل ڈس آرڈر ہو؟ ایک ہے ڈیول آرگن، اور ایک ہے کہ ان کے آرگن کمپلیٹ ہیں لیکن ان کی باڈی میں کوئی ایسی کوئی چینجز. تو کیا یہ پیدائشی طور پر ممکن ہے دونوں طرف، اور ان کو کیسے اسلامک شریعہ میں کیسے کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ کیا ان کو مرد یا ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا جائے گا؟ ان کی بھی ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. جی ڈاکٹر رضوان اسد صاحب. اچھا، السلام علیکم. میں بطور چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ ہی چائلڈ اسپیشلسٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے کیونکہ بچے کو ریسیو کرنا ہے ڈلیوری روم میں چائلڈ اسپیشلسٹ نے، اور جیسے ہی وہ بچے کی دیکھ بھال کر کے، جس کو ہم ریسسٹیشن کہتے ہیں، اور جو اس کو انیشیل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد باہر آتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے ہاں جی لڑکا ہوا ہے یا لڑکی. ہم نے اسی لیے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا جو شروع کریں. تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا لڑکا ہے تو لڑکا ہے، لڑکی ہے تو لڑکی ہے، اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں جینڈر یا سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ. اچھا، جو تو واضح اعضاء ہوتے ہیں، لڑکا ہے تو آپ بتا دیں گے لڑکا ہوا، اور لڑکی والے اعضاء ہوں گے تو آپ بتا دیں گے لڑکی ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ حمل کے دوران الٹرا ساؤنڈ سے بھی سیکس پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ چلیں میں اس کو ریڈیولوجسٹ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں کہ آغاز وہاں سے ہوتا ہے. خیر بہرحال
اس کی بہت زیادہ طلحہ بھائی آپ آئندہ نوٹ رکھیں کہ آئندہ پھر آپ نے ریڈیولوجسٹ کو بھی پینل میں لینا ہے. ہم نیکسٹ سیشن جو ہے انشاءاللہ کریں گے. بالکل. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ, یہ جو فرق ہے سیکس اور جینڈر کا, ہماری یہ بحث میں یہ بہت اہم ہے کہ سیکس کیا ہے اور جینڈر کیا ہے. ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے جس کو ہم اپنی پیڈیاٹرکس بائبل بھی کہتے ہیں نیلسن, اس کے مطابق سیکس کا انحصار ہے 9 مختلف باتوں پہ. آپ حیران ہوں گے کہ یہ صرف پیدائشی جسمانی اعضاء نہیں ہے, بلکہ سیکس کا تعلق 9 مختلف چیزوں پہ ہے. میں اس کی تفصیل میں جا کے بات کو الجھانا نہیں چاہتا, لیکن جسٹ آپ کو ایک ریفرنس کے لیے کہ اس بچے یا بچی کے کروموسومز کیسے ہیں, اس کے اندر ہارمونز کیسے چل رہے ہیں. اچھا, حمل کے دوران ہارمونز کیسے تھے, پیدائش کے بعد ہارمونز کی کیا صورتحال ہے, جب وہ بچہ بلوغت کے اوپر تک پہنچتا ہے اس وقت ہارمونز کی کیا صورت ہے. یہ تینوں کو الگ ایک اندازے کے مطابق 50% آف کیسز میں آپ وجہ تک پہنچ سکتے ہیں اور 50% آف کیسز میں وجہ تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر وہ آگے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ تو ہو گیا انٹرسیکس. اب یہ ہم اس کو اپنی ڈسکشن میں انٹرسیکس ہی کہیں گے, ویسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کا نام چینج ہو گیا جس کو ہم DSD کہتے ہیں, ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ. بہرحال اب آتے ہیں ہم جینڈر کی طرف. جینڈر فرینچ ورڈ جانرا سے نکلا ہے, جانرا GENRE, جو ہم اپنی موویز میں اور ناولز میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون سا جانرا ہے, یہ فکشن ہے, یہ سائنس فکشن ہے, یہ تھرلر ہے وغیرہ وغیرہ. تو لفظی مطلب آپ اس کا کہنے قسم, کہ یہ انسان کی قسم کیا ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا ہے انسان کے دماغ پہ. یعنی کہ سیکس کا تعلق ہے جسمانی اعضاء پہ کہ وہ مرد والے ہیں یا عورت والے ہیں, اور جو جینڈر ہے اس کا تعلق ہے انسانی دماغ کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جینڈر وہ ہے جو انسان خود اپنے آپ کو پرسیو کرتا ہے, جو اس کا دماغ اس کو کہتا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں عورت ہوں اور جسم میرا مردوں والا ہے, میں غلط جسم میں میری روح ٹریپ ہو گئی. یہ بڑا کامن سینٹینس بولا جاتا ہے, the soul has been trapped in the wrong body. اچھا ڈاکٹر, یہ نفسیاتی یا نفسانی بیماری نہیں ہے جینڈر ڈسفوریا جسے کہا جاتا ہے, کہ جسم جو ہے ظاہری طور پہ مردوں والا یا عورتوں والا, لیکن وہ بایولوجیکلی سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں دوسرا کوئی جینڈر ہوں. جی بالکل. اس میں پھر ہم آگے اس کو تقسیم کریں گے, یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس کی حقیقی سائنٹیفک وجہ, جس کو ہم کاز کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈرزم یہ پیدا کیوں ہوتا ہے کسی انسان میں, ابھی تک کسی بھی تحقیق سے حتمی طور پر اس تک نہیں پہنچا جا سکتا. یعنی کہ سائنٹسٹ کو اور اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کوئی شخص ٹرانسجینڈر کیوں بنتا ہے. جینڈر ڈسفوریا بھی جو ہے وہ ایک اس کی نفسیاتی جو صورتحال ہے اس کا نام ہے. ڈسفوریا کیوں ہوتا ہے اس کو یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اثر ہے, یہ جینز کا اثر ہے, یا اس کی جو نشو نما ہوتی ہے پیدائش کے بعد اس کے حالات کا اثر. کرتا ہوں کہ جینڈر ڈسفوریا کے جو ڈیفینیشن ہے جو کہ اس میں وہ چیزیں اہم ہے کہ ایک تو انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس کی جنس وہ نہیں ہے جو کہ پیدائش کے وقت اس کو اسائن کی گئی, جو اس کو اسائنڈ سیکس کہتے ہیں. مثلا اس کو بچپن سے بتایا گیا کہ تم لڑکے ہو, اس کے اندر رہے. اور دوسری بہت اہم شرط یہ کہ یہ چیز اس کے اندر ڈسٹریس پیدا کرے, یعنی وہ اس کو اتنا تنگ کرے کہ اس کی جو نارمل روٹین ایکٹیویٹیز اور لائف ہے وہ وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اگر وہ اسکول جا رہا ہے بچہ, یا جو گھر کے کام کاج ہیں وہ پوری طرح سے ان پہ فوکس نہ کر سکے, کانسنٹریٹ نہ کر سکے, تو یہ ڈسٹریس امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی میں پھر وہ آگے اس کو لے جاتے ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ اپنی شدت کو پہنچتا ہے اور جب معاشرے کا رد عمل آتا ہے تو پھر ان میں خودکشی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, دیگر نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے جی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یہ بات قبول کر لیں اور ان کو ایز ٹرانسجینڈر معاشرہ جو ہے اس کی میجر قسم ہے. جو دوسری قسم کے ٹرانسجینڈرز ہیں انہیں جینڈر ڈسفوریا نہیں ہوتا, اور یہ بڑی دلچسپ قسم ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سیاسی قسم ہے, سیاسی اس سینس میں نہیں جیسے ہم سے کوئی الیکشن جمہوریت والی سیاست نہیں, یہ پولیٹیکل اور قسم آپ کہہ لیں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جینڈر اسائن کیا گیا, مجھے جو بتایا گیا کہ تم لڑکے ہو یا تم لڑکی ہو,
یہ بھی دس از اے فارم آف oppression, یہ میرے اوپر ایک جبر ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں؟ یہ میری میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں, جینڈر کوئر سمجھتا ہوں یا کوئی اور ہی جنس سمجھتا ہوں جس کو جینڈر کوئر کہتے ہیں, یا نان بائنری سمجھتا ہوں, یا میں کہتا ہوں نہیں بھائی نہ میں لڑکا ہوں نہ لڑکی ہوں, میں نان بائنری ہوں, یا اور اس کی بہت ساری جو قسمیں آ گئی ہیں وہ اپنے آپ ان میں سے کسی ایک میں اپنے آپ کو فٹ کر. جب اس طرح کے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ٹیسٹ کے ذریعے خصوصاً ان کے جو کروموسومل انالیسس کو کیریوٹائپنگ کہتے ہیں, ہم یہ پتہ چلاتے ہیں کہ یہ بچہ ایکس وائی ہے یا ایکس ایکس ہے. تو ایکس ایکس ہے تو فیمیل ہے, ایکس وائی ہے تو میل ہے. اور دوسرا ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اندرونی اعضاء مثلاً اووریز, یوٹرس یا ٹیسٹیز جو بھی اپنی فائنل جگہ پہ نہیں پہنچے یا پیٹ میں کہیں راستے میں رہ گئے ہیں ان کو دیکھ کے تو پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں 2-3 قسمیں ایسی ہیں انٹرسیکس کی بھی یا جسمانی اعضاء کی پیدائشی مسائل کی کہ جس میں ان سارے ٹیسٹ کے باوجود آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو نیو یارک اسٹیٹ میں انہوں نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ ایسے بچے کو آپ انٹرسیکس ہی لیبل کر دیں, اور جب وہ بڑا ہو تو پھر اس کو خود یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی جو بھی اختیار ڈاکٹر سعیدہ صاحبہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی, میرا خیال ہے وہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے. جی, ڈاکٹر رضوان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے انٹرسیکس بچوں کے بارے میں اور افراد کے بارے میں بتایا. میں تھوڑی سی بات اب ٹرانسجینڈر کے حوالے سے رکھنا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر رضوان صاحب سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ جو ایشو ہے ٹرانسجینڈر کا ایشو, یہ پیورلی میڈیکل نہیں ہے, یہ پیورلی جو ہے وہ سائیکولوجیکل نہیں ہے, بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل رائٹلی مینشن کیا کہ اصول کی بات اور اس نے کہا کہ یہ جو بچی کرتا ہے اپنی صنفی شناخت کرتا ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں, اس کا تعلق صرف ماحول سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر کوگنیٹیولی اللہ تعالیٰ نے یا قدرت نے ان کے زبان میں ہمارے دماغ کے اندر اور ہمارے ایسے میکینزم رکھے ہیں کہ ایک مرد پیدا ہونے والا آپ کو آگے جا کے بوائے کی حیثیت سے, اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, تو وہی کہتے ہیں کہ سارا ماحول پہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ان بلٹ کوگنیٹو ہے. رخصار کہہ رہے تھے کہ جینڈر جو ہے یہ سماج نے بنا دیا ہے, یہ سماج نے بتایا ہے کہ عورت کو میک اپ کرنا چاہیے اور مرد کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے, اور عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے, ڈومیسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے, اور مرد کو باہر ہونا چاہیے, اور فیمنن کا یہ رول ہے اور میل کا یہ. تو یہ ڈسکشن جو ہے 1950s میں اسٹارٹ ہو گئے, اور اسی کے ساتھ آگے سے یہ بات چلی کہ جینڈر کیا چیز ہونی چاہیے. میں بات کرتا ہوں, شاید آپ کو آپ سیشن میں میسج نہیں مل سکا. اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب نے یوز کیا, جینڈر اسائنڈ ایٹ برتھ بائی ڈاکٹر, اور یہی ان کے لٹریچر میں بھی اچھی, اور اس میں مزید ڈاکٹر کو بھی انوالو کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نے ہمیں اس کو فردر اتھینٹک کرنے کے لیے یہ ڈاکٹر نے ہمیں دی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جینڈر جو ہے کیا وہ برتھ کے ٹائم پہ اسی کی طرف حوالہ دیتی ہے. اگر آپ دو پیرا آئیڈیاز ہیں, ایک میری سائنس اور ایک سوشل ڈیبیٹ چل رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی, آپ کا سوال اہم ہے. دیکھیے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے کہ ڈاکٹر رضوان حسن صاحب نے کہا, اس وقت تو وہی جینڈر بتایا گیا نا, جو ڈاکٹر جو جس سیکشل آرگنس کے ساتھ وہ اور باڈی مورفولوجی کے ساتھ جسمانی ساخت کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہی جینڈر اس کو سائن کی جائے گی, میل یا فیمیل. لیکن یہ جینڈر آئیڈینٹی کی کہانی ہے یہ بعد میں شروع ہوگی, کیونکہ یہ تو فرد خود کہے گا کہ میں اپنے آپ کو مرد ہی سمجھتا, میں عورت سمجھتا ہوں. یہ جو جینڈر آئیڈینٹی چینج ہوگی, اور یہی یہ بل کہہ رہا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی 14 سال کی عمر میں, کوئی 18 سال کی, کوئی 20 سال, کوئی 32 سال کی عمر میں کہتا ہے, کوئی 50 سال کی عمر میں اگر کہتا ہے کہ نہیں میں مرد نہیں میں عورت ہوں, تو وہ اس وقت اس کو یہ اختیار مل جائے گا. اور یہ وہ بات ہے جو کہ یہ ایکٹ, یہ جو بل ہے یہ کہہ رہا ہے, اور جس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں. یعنی آپ کے سوال کو میں مزید اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ اس کو میں اس طرح مثال دوں گا کہ سننے میں آیا, میرے ابھی اس میں نے خود نہیں پڑھ سکا, کہ چائنیز جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیٹ آف کنسیو سے, جو کنسیو کرتی ہے خاتون جو. تو اب جو برتھ کا ایشو بھی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں سیکس اسائنڈ برتھ, میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا برتھ جب اس کی ڈیلیوری آتی ہے وہ دنیا میں بچہ آ جاتا ہے اس دن سے
اس کی جو اسائن کی گئی ہے میڈیکل سائنس میں، اس کو کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا وہ اس دن واقعی اسائن ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی جینڈر کا ڈیسیژن لے لیا ہوا تھا؟ اچھا، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جینڈر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین تو اس وقت ہو جاتا ہے جب پہلا خلیہ وجود میں آتا ہے، پہلا خلیہ. میرا یہی سوال تھا کہ کیونکہ اصل میں یہ جی ہاں کانسیپٹ ہی میرا خیال ہے کہ غلط ہے کہ سیکس جو ہے وہ ڈاکٹر اسائن کرتا ہے اور ایٹ دی ٹائم آف برتھ کر رہا ہوتا ہے. جی، میرا خیال ہے اصل کہ وہ یوں سمجھیں کہ ظاہر کنفرمیٹی جو ہوتی ہے، کنفرم آپ نہیں، کب کریں گے میرا کوشچن وہ اس وقت جب بچہ. جی ہاں جی ہاں، تو وہ تو جب پہلا خلیہ وجود میں آتا ہے، ایک ماں کی طرف سے آتا ہے اور ایک باپ کی طرف سے آتا ہے، تو ایک کی طرف سے ایکس آئے گا اور دوسری طرف سے ایکس یا وائی آئے گا. تو اگر ایکس ایکس کمبینیشن ہے تو وہ عورت ہوگی، اور اگر ایکس اور وائی کمبینیشن ہے تو بوائے ہوگا، اور اگر ان میں سے نارمیلٹی ہے تو پھر انٹرسیکس ہوں گے. تو یہ تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب پہلا خلیہ وجود میں آتا ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہاں جی، ایک تو ہمیں اس گفتگو میں کیونکہ تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ سیکس اور جینڈر کا فرق، کیونکہ جو اعضاء کے حوالے سے جنسی شناخت ہوگی اس کو ہم سیکس کہیں گے، اور جو ذہنی حوالے سے اور جس کو ہم پرسیوڈ آئیڈینٹی کہتے ہیں وہ اس کو ہم جینڈر آئیڈینٹی کہیں گے. تو یہ جو سوال ہے یہ بیسیکلی سیکس سے متعلق ہے، سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سیکس کا تعلق 9 ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ہے، جس میں سے ایک ہے کروموسومل سیکس. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جیسے ہی پہلا خلیہ وجود میں آتا ہے تو کروموسومل سیکس کا فیصلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے ہر بچے کا ہم کوئی جینیٹک ٹیسٹ، اور خاص طور پہ اس اسٹیج پہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے جب ہم اس کے کروموسومز کو اگر ٹیسٹ کریں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ، عملی طور پہ بچے کی جو سیکس اسائنمنٹ ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو پہلی مرتبہ اس کا مکمل طبی معائنہ کرتا ہے، اس وقت اس کو سیکس اسائن کیا جاتا ہے. جینڈر بعد میں جب بچہ بلوغت کے قریب پہنچتا ہے تو پھر وہ بچہ اپنے خود ذہنی اپج کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، جو سیکس اس کو اسائن ہو گیا اسی کو اپنی جینڈر آئیڈینٹی بنائے گا، یا اس کے مخالف کسی سمت میں جائے گا. جی بالکل یہی بات ہے، اور میں اسی پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں میرے خیال ہے کہ لوگ پھر بھی انٹرسیکس کو سمجھتے ہیں، جینڈر آئیڈینٹی کو کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہے. اور میں اسی کو ڈیفائن کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے ایک طرف یہ پیرالل جو میں اس کی اپنی گفتگو کو شروع کروں گی کہ ایک طرف وہ بحث چل رہی ہے کہ معاشرہ کون ہوتا ہے یہ بتانے کا کہ میری جینڈر کیا ہے، اور خدا کو تو وہ پہلے سے نکال چکے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس بحث سے بہت پہلے کہ کسی کی جینڈر کیا ہوگی، اس معاشرے میں جو اس سے بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں، آپس میں ریلیشن شپ ہے، اس کو کون طے کرے گا کہ وہ کیا ہوں گے. تو عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں گی یا مردوں کے ساتھ رہیں گی یا ایک کے ساتھ رہیں گی یا شادی کے ساتھ رہیں گے یا بغیر شادی کے ساتھ رہیں گے، یہ سارے کام ان کے معاشرے میں تبدیلیاں بہت پہلے ہو چکی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی ایسے لوگوں کو جو کہ سیکشلی برتھ کے وقت ایک اسائنڈ سیکس کے ساتھ پیدا ہوئے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں میل یا فیمیل، اور بعد میں انہیں نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے کوئی بہت ساری چیزیں جن کا اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کا تذکرہ کروں گی، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں ایسا لگا کہ میں مرد نہیں ہوں، عورت نہیں ہوں. تو وہ جو ویسٹ کے اندر یہ کب رپورٹ ہوتا ہے تو یہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جب آتے ہیں یا جی پی کے پاس بچے آتے ہیں تو یہ 10 سال میں بھی کہہ سکتے ہیں، 8 سال میں بھی کہہ سکتے ہیں. اور ٹین ایجر میں بہت زیادہ جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ٹین ایج کے اندر ہوتا ہے، لیکن ان کامن نہیں ہے کہ یہ 22 سال 23 سال 40 سال اس وقت بھی کوئی کہے کہ آج سے میں نہیں چاہ رہا. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے ایک شخص اپنے آپ کو بالکل اسی طرح لڑکا ہی سمجھتا تھا، پھر اس کے خیالات بدل گئے اور اس نے کہا مجھے شدید قسم کا ڈسفوریا ہو رہا ہے یا میں نہیں خوش اپنی سیکس سے، تو اب میں اپنے آپ کو عورت کہوں گا. پھر کچھ سال وہ عورت ہی رہتا ہے، اپنی تھراپی بھی کرا لیتا ہے اور ہارمون تھراپی ہوئی، اور اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مرد بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو نان بائنری ہوں یا میں تو جینڈر فلوئڈ ہوں، تو میں تو اب کچھ بھی نہیں ہونا چاہتا، نہ مرد ہونا چاہتا ہوں اور نہ عورت ہونا چاہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو نان بائنری کہنا چاہتا ہوں. تو یہ جو جینڈر اور سیکس کا ڈفرینس ہے یہ ہمیں اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو اس ایکٹ میں کہا جا رہا ہے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سیلف ڈٹرمنٹ اور سیلف پرسیوڈ. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ بایولوجیکلی اسائنڈ یا ایٹ برتھ ہے. تو بایولوجیکلی اسائنڈ ایٹ برتھ اب ایک طرف چلا گیا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے دنیا میں، یوں سمجھ لیجیے آپ، بلکہ اصل جو وقت ہے وہ سیلف پرسیوڈ، یعنی میں خود کیا سمجھتی ہوں کہ میری جینڈر کیا ہے، اور سیلف ڈٹرمنٹ، اور یہ بتاؤں گی میں خود، یعنی کوئی میڈیکل ڈاکٹر کا معائنہ مجھے نہیں چاہیے
یا مجھے کوئی سائیکولوجیکل چیک اپ نہیں چاہیے، میں خود بتاؤں گا یا بتاؤں گی کہ میری کیا. تو پوری دنیا میں اس چیز کو جو ہے وہ اب سپورٹ مل رہی ہے، اسی لیے اس کو سیلف ڈٹرمنڈ حق کہا گیا کہ انسان خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے، اور کوئی آگے سے بڑھ کے دوسرا سوال نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا پیچھے کیا ہوا ہے. مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر ویسٹ اس نتیجے پہ پہنچا ہے اور ویسٹ نے اگر یہ قانون پاس کیے ہیں تو ٹرانسجینڈر کا لا جیسے کہ کینیڈا میں 2017 میں کہیں جا کے پاس ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی یہ 2000 سم تھنگ میں یہ لاز پاس ہوئے 2013 اور 2000، اور یہی وہ ٹائم ہے جب ان کے ہاں ہومو سیکچویلٹی کے حوالے سے سیم سیکس میرجز بھی ان کے یہاں لیگل ہیں، یہ بھی ٹائم ہے. لیکن آپ دیکھیے فرق یہ ہے کہ یہ بحث ان کے یہاں اسٹارٹ ہوئی ہے 1950s میں. پورے معاشرے نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، تو جیسے ماڈesٹی کے ایشوز ہوتے ہیں یا جینڈر سیگریگیشن کے جو ایشوز ہیں وہ ویسٹ میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے یہاں ایشوز ہیں. تو وہ پہلے معاشرہ اپنے طرز عمل کو اس وقت وہ طے کر چکا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ مرد کے ساتھ بیٹھ جائے یا کہیں چلا جائے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، رول میں کوئی فرق نہیں. یہ ساری ڈسکشنز، یہ سارے کچھ ان کے لوگ پہلے کر چکے. تب بھی 50ویں صدی 40ویں صدی دہائی سے لے کر ان کو یہ فیصلہ کرنے میں اور لیگل ہونے میں کتنے 70-80 سال لگے کہ انہوں نے آ کے 2017 میں 2013 میں یہ لاز پاس کیے. اور آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی دیکھیے، پاکستانی عوام کے ساتھ آپ زیادتی دیکھیے کہ ہمارے لوگوں کو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو اب سوال اب شروع کر رہے کہ یہ چیز کیا ہے، ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، کیا ان بیچاروں کو ہمدردی اور تھراپی کی ضرورت ہے یا ان کی ڈائریکٹ سرجری کر دیں. یہ سوال ابھی تو یعنی کہ بل پہلے منظور ہو گیا، لا پہلے منظور ہو گیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں زیرو انفارمیشن ہے. اس لیے میں اس کو دھوکہ سمجھتی ہوں اور اس کو میں انفیئر پلے کہتی ہوں. بینگ اے ڈاکٹر میں یہ نہیں کہہ رہی، میں پیشنٹ ایڈوکیٹ ہوں، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں منع کر رہی ہوں کہ آپ سیکس اسائن سرجری نہیں کرائیں یا آپ ہارمون نہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن میں بینگ اے ڈاکٹر میرا یہ بھی فرض ہے کہ پہلے میں اپنے پیشنٹ کو یا پہلے میں لوگوں کو پہلے اس کے پروز اینڈ کونز، اس کے فائدے اور اس کے نقصان بتاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہارمون کے یہ فائدے لیکن یہ اس کے نقصان بھی ہیں. سرجری کے آپ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ آپ کی فائدے ہوں گے، آپ کی سکون ہو جائے گا شاید آپ کو، لیکن یہ اس کے رسک بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ تو کسی پڑھے لکھے اور کسی باشعور معاشرے میں تبدیلیاں ایسے نہیں آتی کہ آپ ڈائریکٹ قانون لے آتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان جیسا معاشرہ جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جہاں پہ ریلیجس ویلیوز کو ایک اہمیت حاصل ہے. یہاں پر یہ بحثوں کو ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کیے بغیر، ہم نے اپنے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کسی فورم پہ اس کو ڈسکس کیے بغیر، ہم نے علماء سے بات کیے بغیر، ہم نے ٹیچرز اور پیرنٹس سے بات کیے بغیر ہم نے اس لا کو ہم ڈائریکٹ لے کر آئے ہیں. تو یہ کھلی زیادتی ہے جبکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کی اپروچ کیا ہونی چاہیے. تو دیکھیے خود مغرب میں یہ بحث ابھی جاری ہے کہ کیا بایولوجیکل جو سیکس ہے کیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، یا اس پہ یہ بحث ابھی جاری ہے کہ جو لوگ اپنی سیکس چینج کر لیتے ہیں کیا وہ واقعی وہ اپنے آپ کو کہہ بھی سکتے ہیں سیلف پروکلیم وہ وومن ہے بھی کہ نہیں. تو یہ ڈسکشنز وہاں بھی جاری ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آئرنی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اور یہاں کے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو کتنا محروم اور ان کو بے عقل سمجھا گیا کہ ان کو بغیر بتائے اور یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر لاگو کر دی گئیں. اگر ٹھیک ہے سارا معاشرہ اوکے کرتا ہے، ریلیجس اسکالر اوکے کرتے ہیں، آپ ایک قانون کو منوا لیجئے، یہ وہ بات ہوگی کہ بھئی آپ کے معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن یہاں پہ چند لوگوں نے مینیپولیٹ کیا ہے اتنی بڑی آبادی کو. اسی طرح جو اس کا دوسرا ایشو ہے جس کو میں کہنا چاہتی ہوں، اور بینگ اے مسلم ڈاکٹر میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ابھی تک اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائنس ہیں، اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو ویسٹ نے بنائی ہے نا، جس کا اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے. لیکن اسلام از the second largest religion on earth and more than 1 billion Muslims live on the face of earth. ان کا بھی تو کوئی اپروچ ہونی چاہیے، ان سے بھی تو پوچھنا چاہیے کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے. تو وداؤٹ ٹیبل پہ لائے بغیر، کوئی چیزیں ڈسکس کیے بغیر، لوگوں کو اس کے نقصان اور فائدے بتائے بغیر آپ ڈائریکٹ لا ان کے اوپر لے کر آئیں تو یہ آپ کہیں گے کہ سم تھنگ از فشی اباؤٹ اٹ، کچھ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ اعتراض ہے ہمیں، اور اگر لوگ ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اچھی طرح اس کی سب مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جمہوری طریقہ. لیکن یہاں تو آپ نے ان کے ساتھ ایک گیم پلے کیا ہے، انفیئر پلے کیا ہے میرے خیال. اچھا ڈاکٹر صاحبان، دونوں سے آپ سے سوال ہے
کہ آپ نے ابھی 3 اقسام ایسے افراد کی بتائیں کہ جو جینڈر ڈسفوریا میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک تو پولیٹیکل آپ نے بتائی, دوسری کون سی تھی ذرا ریپیٹ کر لیں تاکہ میں اپنا سوال کو ایلوبریٹ پراپر کر لوں. ایک جینڈر ڈسفوریا, جی. جینڈر یوفوریا یعنی کہ جو دوسرے یوفوریا. اپوزٹ جینڈر کی حرکات کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں ٹھیک اور ہے. اس وجہ سے اس طرف آ جانے کہ ہم تو ٹرانسجینڈر ہیں. یعنی کہ جو اصل فرق ہے وہ ڈسٹریس کا ہے, کیونکہ ویسٹ میں جب اس چیز کو انہوں نے اینالائز کیا تو انہوں نے جو مین فیکٹر اس میں دیکھا وہ ڈسٹریس تھا, کہ ہم نے ڈسٹریس کو ٹریٹ کرنا. یہ ڈسٹریس کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنے جو نارمل روزمرہ کے معمولات ہیں ان کے قابل نہیں رہتا, یا بلکہ ایکسٹریم کیسز میں خودکشی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو اس کو بنیادی فرق اس بنیاد پہ کیا گیا. تو ڈسفوریا ڈسٹریس کے ساتھ, ڈسٹریس کے بغیر یوفوریا یعنی کہ اس کے اپوزٹ خوشی محسوس کر رہا ہے دوسری جنس کی حرکتیں کرتے ہوئے. اور تیسرا جس کو آپ نظریاتی یا پولیٹیکل لوگ کہہ سکتے ہیں, جو کہ جینڈر اسائنمنٹ کو اپنے اوپر جبر سمجھتے ہیں کہ میں خود فیصلہ کروں گا کہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں, تو مجھے بتانے والا, یا معاشرہ مجھے بتانے والا کون ہوتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایک بڑی بہت عجیب سی ایک کہانی چلتی ہے جس کو میں نے کئی دفعہ جا کر کئی کمیونٹی میں بھی جا کر ریسرچ کرتا رہا. ان کے جو گرو اور چیلا کے ڈیرے ہیں ان تک بھی گیا. ان کے یہاں جو ایک بڑا کنسیپٹ ہے اور جس کے اوپر یہ عام پبلک میں بھی آ کر بات کرتے ہیں, بہت سارے آپ نے سوشل میڈیا پہ کلپس بھی دیکھے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر بے شک روح جسم ہمارا جون سا مرضی ہے, لیکن ہمارے اندر ایک روح ایسی ہے کہ جو اس سے باڈی سے میچ نہیں کرتی. اس کا میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ میڈیکل سائنس میں بتا دیں کہ جی یہ ہے, اس کا ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بس یہی سوال ہے کہ کیا سائیکیٹرک سائنس میں بھی ہے یہ چیز کہ جی ایک روح ہوتی ہے بندے میں جو اس کو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس سے یہ کام اس طرح کی لے رہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اسی والے سے, اس سے ہی ریلیٹڈ جو دوسرا سوال شاید آپ کرنا بھی چاہ رہے تھے, کہ یہ جو دوسرا اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں گرو مافیا اور یہ جو ہجڑا لوگ, کہ ہم میڈیکل ایگزامینیشن کیوں ضروری ہے جی, ہماری شلواروں میں کیوں گھسنا چاہتے ہیں, بس جو ہم نے کہہ دیا وہ کیوں نہیں قبول کیا جاتا. تو کچھ ریسرچ ہوئی ہے پاکستان میں بھی ان کے اوپر. ایک کراچی اور لاہور میں 400 ہجڑوں کے اوپر ایک تحقیق کی گئی اور ان کے انٹرویوز کیے گئے اور ان کا باقاعدہ طبی معائنہ کیا گیا. آپ یقین کریں 99% ان میں سے مکمل مرد تھے اور صرف 1% ایسے تھے. آپ بڑا ہولناک انکشاف بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ تحقیق ہوگی. پبلش یہ پبلش ریسرچ ہے, اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. مجھے آپ اس کا ضرور حوالہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. اور اسی ریسرچ اور 2-3 اور ریسرچز ہیں جس میں دیکھا گیا کہ اور بلکہ خبردار کیا گیا کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ ایڈز کا گڑھ بننے جا رہی ہے. یعنی کہ ان میں جسم فروشی اور یہ جو اللیگل سیکس ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ انٹراوینس ڈرگ ابیوز, یہ جو سارے ایڈز کے رسک فیکٹرز ہیں وہ سارے ان میں پائے جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم بامب ہے جو ہمارے یہاں آپ سمجھ لیں کہ ٹک ٹاک چل رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کب ہٹ جائے. اور ہمیں یہ اعداد و شمار بتائے بھی نہیں جاتے. ایڈز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے علاج کے اوپر بھی کافی پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور این جی اوز علاج کی طرف تو جا رہی ہیں لیکن اس کی وجوہات کی طرف ہمیں نہیں آنے دیتی. خیر بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ باڈی اور روح سول کا, تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ انہوں نے یہ بھی جملہ گوروں سے ہی مستعار لیا ہے. وہ جو کہتے ہیں مائی سول از ٹریپڈ ان دا رانگ باڈی, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں. تو آبویسلی میڈیکل سائنس تو سول کو ہی نہیں مانتی, تو اس کانسیپٹ کو کیسے مان سکتی ہے. تو ہم تو جو فرق کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہی بات سیکس اور جینڈر پہ آ جاتی ہے کہ جو اعضاء کے حساب سے ہے آپ کا وہ سیکس ہے, میل ہے یا فیمیل ہے یا انٹرسیکس ہے, اور روح جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ ان کی وہ ذہنی جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی پرسیپشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ ان کی جینڈر آئیڈینٹی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر سعیدہ صاحبہ, آپ بھی ذرا اس کو نفسیات کے علم کی روشنی میں بھی ذرا ڈیفائن کر دیں کہ روح کا جو یہ ایک سہارا لیا جاتا ہے وہ کس حد تک وہ ٹھیک ہے اور درست ہے. اچھا دیکھیے, روح والی بات تو بالکل ٹھیک ہے. ڈفرینٹ لینگویجز ہیں جو ڈفرینٹ ٹرمز میں ڈفرینٹ کلچرز میں استعمال ہوتی ہیں, لیکن میڈیکل سائنس سائیکائٹری اس کو یوں سمجھتی ہے کہ ایک ہوتی ہے, ہم اس کو باڈی اور مائنڈ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہمارے روح کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, یعنی سائیکائٹری میڈیکل میں سمجھ لیں تو وہ باڈی اور مائنڈ ہے. تو مائنڈ کی یہ حالت ہے کہ مائنڈ کس چیز کو کہتے ہیں, مائنڈ جو ہے وہ ارجز کو کہتے ہیں, جو ہمارے یہاں جبلت ہوتی ہے, خواہشات اور ہمارے جو نیڈز ہیں اور جو ہمارے تھاٹس ہیں, جو ہمارے خیال ہیں, جو کہ شعوری بھی ہو سکتے ہیں اور غیر شعوری بھی ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, اس کو میں ایمپتھائز کرتی ہوں ایسے لوگوں سے, میں ہمدردی رکھتی ہوں ایسے لوگوں سے جن کے اندر ایسے دائیات ہیں جن میں وہ, اور یہ بھی میں اس کو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ بات
ایمپتھائز کرتی ہوں کہ کسی شخص کے اندر یہ شدید ارجز ہوں یا اس کو انتہائی ڈسکمفرٹ ہو اپنی اس جینڈر سے جس کے اندر سیکس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ہے یا کوئی اور ہے. تو بعض اس کے کئی اب ہم میرے خیال ہے ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. ویسے تو اب اس کے اوپر چونکہ یہ انتہائی پولیٹیسائز ہو گیا میٹر تو اس کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں کراتے, لیکن جو جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں دیکھیے کچھ چیزیں بہت زیادہ کامن پائی گئی کہ ایسے لوگ جو اپنی جینڈر کے ساتھ خوش نہیں ہوتے اور بدلنا چاہتے ہیں, ان میں جو چیزیں کامن ہیں دیکھیے ان میں سب سے زیادہ کامن چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر پیرنٹل اٹیچمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں. یعنی کہ جب وہ بچے چھوٹے تھے تو ڈاکٹر صاحب اس ماں کے یا جو تو ریزن ہے نا اس کو ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں جی کہ جو نفسیات کا علوم ہے اس کے اندر کیا روح کا کانسیپٹ کتنا ویلڈ ہے, کہ یہ درست ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ ان کے روح اندر ہوتی ہے کوئی ایسی؟ دیکھیے میڈیکل سائنس تو روح کو نہیں مانتی, لیکن ہم اس کو یوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میڈیکل سائنس میں روح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ نہیں. ہم میڈیکل سائنس ہے جس طرح ویسٹرن سائنس ہے اس کا اپروچ اس طرح کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کا روح کا ٹرم استعمال کیا اور ہم روح کو نہیں مانتے لیکن ہم اس کو مائنڈ کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ اچھا, اب اس کو اتنی آسان نہیں ہے. اس جیسے فرض کیجئے کہ جو ایبوریجنل لوگ ہیں وہ بھی روح کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں سول کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو لیکن میڈیکل سائنس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے میڈیکل سائنس, اور اس طرح ایکسیپٹ کرتی ہے کہ انہوں نے اس کو لفظ سول کا دے دیا ہے, ہم اس کو لفظ مائنڈ کا دے رہے ہیں, لیکن وہ روح کو تو آبویسلی نہیں مانتے کیونکہ اس کا کوئی ایویڈینس نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا مائنڈ ہے, کہ انسان پیدا ہوا ہے یا پیدائش کے بعد کے حالات کے تحت اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے, اس کے اندر یہ ٹرو اور ارجز موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنی اس باڈی میں خوش نہیں ہوں, تو پھر ہم نے اس کی بات سننی ہے اور اس کی بات ماننی ہے. اچھا, اب اس میں اچھا ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ اب جو کویشچن ارائز ہوتا ہے عام ذہن میں کہ اگر ایک میل باڈی کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی میرے اندر چونکہ روح ایسی ہے کہ مجھے مردانہ چیزیں پسند ہے, عورتوں کی پسند ہے, یعنی اپوزٹ جینڈر کی ہیں اس کی پسند, تو اب اس کو کیسے پتا ہے کہ اس روح کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا کوئی میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی ایسی کوئی سائنس فردر ہے, کوئی سب سائنس ہے جو اس کو ڈٹرمن کرتی ہو کہ اس کی روح اس وقت یہ کہہ رہی ہے اور یہ درست کہہ رہا ہے؟ جی یہ اہم سوال ہے. دیکھیے اسی کا میں جواب دینا چاہ رہی ہوں. بالکل یہ اہم سوال ہے. دیکھیے جیسے بعض لوگوں نے اور ریسرچرز نے بھی اور ان لوگوں نے کہ بہت لانے کی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی سائنسی شواہد مل جائیں اس کے حق میں, لیکن اب تک کوئی میڈیکل شواہد نہیں ہے. نہ کوئی جین ہے ایسی جو کہ کسی کی شخص کے اندر ایسے جینز پائے جائیں جو ٹرانس کی طرف ہوں, نہ کوئی ایسے کیمیکلز ہیں, نہ کوئی برین اسٹرکچر ایسا ہے. تو یہ پوری ریسرچز موجود ہیں کہ کوئی میڈیکل سائنس کوئی ایسے ٹیسٹ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس کوئی خون کے, کوئی دماغ کے, کوئی جین کے ایسے ٹیسٹ نہیں ہے جس سے ہم بتا سکیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں انسان کے خیالات کے اوپر آ جاتی ہیں. تو اور یہ خیالات کیسے ہوتے ہیں, تو میڈیکل سائنس جیسے سائیکاٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم کوئی کسی کا مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ مائنڈ ریڈرز, ہمیں ٹیلیپیتھی نہیں آتی, بلکہ ہمارے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے تو یہ اس پہ جینوین ہے اور یہ اس کے جینوین خیالات ہیں, اور ان خیالات تک پہنچنے میں اس کے پیچھے یہ فیکٹرز ہوں گے جس کی طرف میں اشارہ کری تھی. لیکن اس کو اپروچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ دیکھیے دو باتیں, دو چیزیں, ایک آپ ڈاکٹر کی صاحب میں باڈی ہے اور ایک آپ یہاں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو. ڈاکٹر رضوان صاحب بھی اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی, یہ جو آپ نے میڈیکلی ایکسیپٹنس ہے, میڈیکل سائنس اس کو ایکسیپٹ جو کرتی ہے, یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ ایک شخص نے آگے کہہ دیا جی کہ میرا جینڈر تو یہ ہے, اور جو آگے سائیکیٹرسٹ ہے یا ڈاکٹر ہے اس کے لیے یہ آج کل کے دور میں فرض ہے ماننا کہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کرے ایز سچ. یہ کیوں ہے؟ جیسے آپ نے کہا اب کوئی ٹیسٹ تو ہے نہیں کہ ہم اس کی روح کو یا مائنڈ کو جو بھی آپ اس کا نام دے رہے اس کو ہم جج تو نہیں کر سکتے. اب تو یہ مریض کی بات ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کر لی. اب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اب آپ تھوڑے سے اس کی تاریخی بیک گراؤنڈ میں جائیں, جو کہ ضروری ہے اس والے سے میرے خیال میں لوگوں کو پتا ہونا کہ 300 سال پہلے جب مغرب میں انلائٹنمنٹ آئی اور انہوں نے مذہب کو رد کیا اور جس کو وہ چرچ سے نجات کا ذریعہ قرار دیتے, تو انہوں نے کس چیز پہ فوکس کیا؟ سائنس پہ اور ریزننگ پہ, اور کس چیز کو نکال دیا؟ ایمان کو اور اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو انہوں نے کہا نہیں ہم سائنس پہ چلیں گے اور ریزننگ پہ چلیں گے. اچھا جی, سائنس اور ریزننگ پہ چل کے پھر آپ کے پاس یہ ساری فلاسفیز آئیں, لبرلزم فلرش ہوا, سوشلزم ہوا, اور یہ ساری کیپٹلزم اس کے بعد فلرش ہوا. اب انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں پہ چل کے انسانیت کو فلاح کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم. اب ایک
لوگوں میں ریئیکشن پیدا ہوا کہ یار تم تو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، انسان بڑا خوشحال ہو جائے گا، تو یہ دیکھو یہ تو اتنی تباہی آ گئی. اب یہ جو پہلے لوگ تھے یہ تھے ماڈرنسٹ، یہ تھا ماڈرنزم کہ ہم ہر چیز کو طے کریں گے سائنس پہ اور ریزننگ پہ. اب یہ جو ریئیکشن میں آئی یہ ہے پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم یہ کہتا ہے کہ کوئی انسانی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ پروگرس وغیرہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب جو تم نے ہمیں جو دھوکہ دیا تھا اور یہ سبز باغ دکھائے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جتنا بھی دوسرے سے مختلف ہونا چاہتا ہے ہو. یعنی کہ پہلے یونٹی کی طرف جا رہے تھے، اب یہ جا رہے ہیں ڈائیورسٹی کی طرف. تو پوسٹ ماڈرنزم اب بلکہ لبرلزم خود آج کل پریشان ہے کہ ان پوسٹ ماڈرنسٹ کو کیسے ہینڈل کرے. تو یہ جو اب یہ جو سوچ ہے نا کہ ٹرانسجینڈرز، اب وہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں پہ رکے گا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت نہیں ہوں، میں کوئر ہوں، میں نان بائنری ہوں، میں اے سیکشل ہوں، میں فلاں ہوں ٹمکان ہوں. اب لوگوں نے تو اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا، میں کتا ہوں، میں بلی ہوں، میں یہ ہوں. اب اس پہ لطیفے بن رہے ہیں وہاں پہ کہ ایک بندہ جو سیاہ فام ہے وہ کہتا نہیں میں تو گورا ہوں، تو آپ اس کی بات مان لیں گے. تو ان کو وقتہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو ابھی لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں. اچھا پھر میڈیکل کمیونٹی کیسے آتی ہے؟ میں آپ کو اس کا دلچسپ حوالہ دیتا ہوں ہومو سیکشوالٹی کے حوالے سے. 1971 سے پہلے سائیکیٹری میں اور میڈیکل سائنس میں ہومو سیکشوالٹی کو سیکشوئل پرورژن اور ایک مینٹل ڈس آرڈر سمجھا جاتا تھا. اور 1969 میں امریکہ میں سٹون وال رائٹس ہوئے کہ جب پولیس، کیونکہ وہاں پہ ہومو سیکشوالٹی انلیگل تھی اور پولیس نے ایک بار کے اوپر ریڈ کی اور اس کے نتیجے میں فسادات پھوٹ پڑے، بہت سارا جانی نقصان ہوا، تو ہومو سیکشوئلس کو وہاں پہ اپنی تحریک شروع کرنے کا ایک موقع مل گیا. وہ تحریک جب شروع ہوئی تو ایک میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی سائیکیٹرسٹ کی، اس کے اندر وہ زبردستی گھس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ ہم تو ذہنی بیمار ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سوشل سٹگما ہے، یہ ہمارے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا تم لوگ لگا دیتے ہو جس کی وجہ سے لوگ ہمیں مزید سٹگمٹائز کرتے ہیں اور ہم مزید ڈپریشن میں جاتے ہیں اور یہ سارے مسائل، تو تم یہ ہٹاؤ کہ یہ بیماری ہے. تو کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے نہیں، کسی سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے نہیں، ان کی ایک پولیٹیکل ریزن، کیونکہ میں اس کو پالیٹکس کہتا ہوں، پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کر کے ہومو سیکشوالٹی کو نارملائز کر لیا. بالکل یہی چل رہا ہے سلسلہ ٹرانسجینڈرزم کے ساتھ. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، تو تم تسلیم کرو یہ میرا حق ہے. اب میں نے آپ کو بتایا میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ پالیٹکس ہیز انفلٹریٹڈ میڈیسن، جو کہ ایک بہت بری بات ہے. اچھا میرا خیال ہے ہمارے پاس بڑا جتنی جامع گفتگو ہو رہی ہے اور بہت سارے سوالات ہیں، میرے طلحہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس کے فردر آگے پروگرام رکھیں، لیکن ایک جاتے جاتے میرا ایک کویسچن اسی سے ریلیونٹ، وہ بڑا ضروری بھی ہے کہ دیکھیں ایک طرف ایک آدمی جو جس جینڈر کو چینج کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جی میرے اندر روح ہے، یا میرے اندر ایک جس کو ڈاکٹر صاحب نے مائنڈ یا تھاٹس کہہ دیا یا افکار کہہ دیے، کیسے افکار یا خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں، اس کی ایک سینٹیٹی اس کو مل گئی، جو اس کا ورژن ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور یہ گلوبلی ایکسیپٹ ہو گیا. اب بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میرے ذہن میں کچھ نئے سوالات جنم لیتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، فرض کیا یہاں پاکستان میں ہم بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کسی آدمی نے کہا کہ جی میں صدر پاکستان ہوں، کسی نے کہہ دیا جی میں تو وزیر اعظم پاکستان ہوں. مجھے تو خواب ایسے آتے ہیں کہ میں جناب بس اگلے ہفتے میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، حلف اٹھانے جا رہا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ کہ کئی نبوت کے دعوے دار آ جاتے ہیں. تو اب یہ دو جو تھاٹس ہیں، ایک وہ جو صرف جینڈر سے مخصوص ہیں ان کو ایک تقدس مل گیا ہوا، اور ایک وہ ایک جو جنرل ہے ایک ریلیجیس ہے وہ ہم کہتے ہیں نہیں جی غلط ہے اور کنڈیم کیا جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے، اس کے اندر کیسے ہم ڈیفرینشیٹ پیدا کریں گے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے، بلکہ میں اس میں جوائن کرنے سے پہلے بالکل اسی لائن پہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ مزید وضاحت کر سکتی ہیں. سائیکیٹری میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈیلیوژن کہتے ہیں، اور ڈیلیوژنز میں ایک قسم ہوتی ہے ڈیلیوژنز آف گرینڈیئر، یعنی کہ بندہ بالکل یہی سمجھتا ہے کہ میں صدر پاکستان ہوں یا میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں. ڈاکٹر صاحب سے اس سوال کے ساتھ میں ایک چیز کے ایڈیشن کر کے آؤں گا، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں ذرا. ہاں جی، تو اس کو تو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی اب تم سائیکو تھراپی کرو، اس کو ڈرگز دو کہ یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جب ایک بندہ آگے کہتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں میں تو عورت ہوں، تو آپ کہتے ہیں ہاں جی 100 بسم اللہ، آپ آئیں ہم آپ کو اصلی عورت بناتے ہیں، ہم آپ کے اعضاء بھی چینج کرتے ہیں، ہم آپ کو ہارمونز بھی دیتے ہیں، آپ کی سرجری بھی کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا تضاد جو ہے سائیکیٹری کی دنیا میں اور میڈیکل سائنس میں، یہ
मेरी समझ में तो नहीं आता. डॉक्टर साहब इसको एलैबोरेट कर सकें. मसलन डिल्यूजन्स और डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर को आप ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडरिज्म को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मेरा सवाल वही है जो मैंने डॉक्टर साहब से करते हुए रिपीट किया, लेकिन साथ एक जो एडिशन है वो ये है कि आपने कहा कि मुझे इन लोगों से हमदर्दी है. जी ठीक है, मैंने मान लिया, हमें बतौर इंसान इनसे हमदर्दी होनी चाहिए. लेकिन अगर एक आदमी जो खुद एक जुर्म करने जा रहा है, अपनी जिन्स को तब्दील करने जा रहा है, क्योंकि आप देखें अगर वो नबूवत का दावेदार है या अगर वो सदर होने का दावेदार है तो वो भी तक जुर्म है, हम उसको सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, और उसके पास कोई वैलिड डिफेंस नहीं है कि जी मुझे चूंकि ऐसे ख्यालात आते थे या मुझे ऐसी रूहानी कोई वो रूह थी या कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे इन्फोर्स कर रही थी. तो लॉ में तो इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वैलिड डिफेंस ही नहीं है. तो आपकी हमदर्दियां क्यों उनके साथ अटैच है, ये इजाफा करना चाह रहा था. अच्छा, मेरे ख्याल है इसमें थोड़ी सी मुझे इस पे डाउट है कि पाकिस्तान में लॉ में इसमें क्या है. लेकिन देखिए, जो साइकोसिस है, जिन लोगों को डिल्यूजन्स होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं वजीर आजम हूँ या खुदा हूँ या मेरे, तो अगर कोई साइकाइट्रिस्ट उसको देखे और साइकाइट्रिस्ट ये कंफर्म करे कि ये जुनू की कैफियत में है, ये बंदा जो है इसको साइकोसिस है यानी जुनू है, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती. ये वेस्ट का तो यही लॉ है, और पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए. नहीं क्योंकि मतलब उस इसमें वक्त देखिए डॉक्टर साहब इसमें जो है देखिए एक जी जी मजनू होना, वो तो हर मुल्क में, ये हर पूरी दुनिया में एक मुसल्लमा असूल है कि एक आदमी मजनून है और वो वाकई डिक्लेयर्ड है कि ये पागल है या कोई ऐसी चीज है, अनसाउंड माइंड है. लेकिन ये जो सिर्फ ये उससे नीचे की कैटेगरी है, ये अभी उस एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा. ये थोड़ा सा फर्क इसमें रखिएगा. असल में मैं आप यही शायद ना आपको बता रही कंफ्यूज, हूँ. जी जी सर. मैं समझ गया उनके पॉइंट को. आपकी तरफ आते हैं, तफसील से आप बताइएगा. असल में आप कंफ्यूज कर रहे हैं जेंडर डिस्फोरिया वालों को पॉलिटिकल ट्रांसजेंडर से. डॉक्टर साहिबा की जो हमदर्दी है ना, वो जेंडर डिस्फोरिया वालों के साथ है कि जिनमें उनका कोई कसूर नहीं, उनको वाकई एक डिस्ट्रेस है, उनको एक फील हो रहा है और उनकी जिंदगी उससे मुतासर हो रही है. डॉक्टर साहिबा की हमदर्दी उनके साथ है. आप जो बात कर रहे हैं ना, ये दूसरी किस्म के लोग हैं जो पॉलिटिकल ट्रांसजेंडर्स हैं. उनके जी, मैं उनके लिए एक और जाहिर है हमें बात कोई देखिए, हमदर्दी नहीं है. मेरा 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 मैं मुखातिब करना चाह रही हूँ तमाम इंसानों को भी, और मैं मुखातिब करना चाह रही हूँ जो लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं. देखिए, जैसे कि आपने भी बात की, जैसे देखिए, एक मैंने आपसे कहा कि एक है माइंड और एक है बॉडी. ठीक है, ख्यालात जो हैं वो तब्दील भी हो सकते हैं, और जो साइकाइट्री है और जो साइकोलॉजी की फील्ड है, वो किस बुनियाद पे खड़ी है कि हम टॉक थेरेपी के जरिए ख्यालात को बदल सकते हैं, उनको रीशेपिंग कर सकते हैं. अगर कोई नफ्सियाती उलझने हैं जो इंसान के अंदर ऐसी चीजें लेकर आती हैं, डिस्क्रिपेंसी लेकर आती हैं, उनको तब्दील किया जा सकता है. एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी बॉडी को ना छेड़ें, बल्कि आप अपने ख्यालात के लिए किसी काउंसलर के साथ बैठे, किसी हीलर के साथ बैठे और उनको ठीक करने की कोशिश करें. अच्छा, दूसरी अप्रोच ये है कि आप कहेंगे नहीं, हम अपने ख्यालात को नहीं छेड़ रहे, ख्यालात जैसे वैसे ही रहेंगे, हम अपनी बॉडी को छेड़ेंगे और हम अपनी बॉडी को हार्मोन थेरेपी देंगे और सर्जिकल थेरेपी देंगे और हम ये करेंगे. ये दोनों अप्रोचेज हो सकती है ना. मैं बिल्कुल, अगर आप गैर जानिबदार अंदाज से बात करें तो देखिए, खुद वेस्ट में 2017 में टाइम्स में ये इंटरव्यू छपा है, और इसमें फेमिनिस्ट खवातीन और इनके अपने लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है कि जो पूरी दुनिया में जो लिबरल्स हैं वो अपने आप को प्रो साइंस कहते हैं ना, और वो ये कहते हैं, जैसे आपने भी बताया, तो वो ये हम ये बात कहते हैं कि जब इंसान ने इस कायनात के साथ छेड़छाड़ की, ठीक है, हमने दरख्त काटे, हमने केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस किए, हमने जानवरों को हार्मोन लगाए, हमने अपनी फसलों को दवाएं दी, तो और इसके साथ हमने केमिकल वेस्ट और बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी और हमने ये सब बनाई, तो आज हम देख रहे हैं कि पूरी कायनात में फसाद बर्पा हो गया. यानी इंसान ने जब नेचर के साथ छेड़छाड़ की तो पूरी कायनात में फसाद बर्पा हुआ कि हम इस वक्त एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और हम डिजास्टर के इंतहा पे खड़े हुए हैं कि हमारी जमीन तबाह होने वाली है. वो ये इतराज करती है, वो इस तरफ लेके, यही लिबरल लोग जब जेंडर चेंज की बात आती है तो इसकी तरफ क्यों नहीं जाते, कि बजाय इसके कि इंसान के ख्यालात को एड्रेस करके उसकी थेरेपी करने के बजाय आप इंसानी जिस्म यानी फितरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और आप उसको हॉर्मोन्स दे रहे हैं या आप उसकी साइंस सर्जरीज कर रहे हैं. तो आप ये सोचिए कि अगर हम इंसानी जिस्म में फितरत के साथ, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान के अंदर क्या क्या डिजास्टर्स होंगे, क्या क्या. तो एक फर्द को, मैं जब हमदर्दी की बात कह रही थी तो मेरे हमदर्दी से मुराद थी कि फर्ज कीजिए डॉक्टर होने के नाते, इंसान होने के नाते, अगर कोई शख्स मेरे पास आता है तो मैं, एक तो ये कि मैं उसको शश करा दूं, चुप करा दूं, डांट के भेज दूं, लेकिन ये कि मैं उसके साथ बात करूं, मैं उससे कहूं कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि ख्यालात तो बदल भी सकते हैं. और देखिए, खुद साइकाइट्री में जो अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है, रिसर्च ये शो करती है
کہ ٹین ایج میں سب سے زیادہ جو ہے جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے یا اپنے جینڈر آئیڈینٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کے اندر ٹین ایج کے ساتھ یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. جب تک اڈلٹ لائف آتی ہے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں. ایک تھوڑی سی مائنورٹی ہوتی ہے جس کے اندر یہ چیزیں باقی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جیسے ویسٹ کے جو پرابلم ہے جس کے اوپر ہمیں بھی پرابلم ہے وہ یہ کہ ایک بچہ ہے 5 سال کا ہے، 6 سال کا، 8 سال کا ہے، یہ تو ویسے بھی کنفیوژن کی عمر ہوتی ہے یا ٹین ایج ہوتی ہے. اگر وہ اس وقت کہتا ہے کہ مجھے چینج کرنا ہے، آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی سیکس چینج کر دیتا ہوں. اچھا، اس میں آپ یہ بھی بات یاد رکھیں، میں عوام کو مخاطب کر رہی ہوں، آپ چھوڑ دیں ریلیجن کی بحث کو، آپ اس کی پوری سائنس کو سمجھیے. جو لوگ آپ کو ہارمون لگا رہے ہیں، جو آپ کو سرجری کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی ملٹی ملین ڈالر کی انڈسٹری ہے نا. یہ جو علاج ہے ہارمونس کا، یہ $5-10,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور $20,000 سے $60,000 تک کا. یہ تو ان کو تو مزے آ رہے ہیں، آپ ان کو پیسہ دیں، اپنی کاسمیٹک سرجریز کروائیے، ہارمون لگوائیے، وہ تو آپ کو کہیں گے کہ آپ آ جائیں. لیکن آپ اپنے جسم کے ساتھ یہ ہارمون کی شکل میں یا سرجری کی شکل میں چھیڑ چھاڑ کرنے دے رہے ہیں. 100 طرح کے آپ کو سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسانوں نے اپنے کھانے میں کیمیکل شامل کروائے تو کتنی طرح کے کینسرز پیدا ہو رہے ہیں. کیا انسانوں کے صحیح پوری دنیا کے جو لوگوں نے اس کو اوکے کر دیا وہ بھی اس سوال کو پوچھیں کہ اگر آپ انسان کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، ہارمون لگائیں گے، سرجیکل ٹریٹمنٹ کریں گے. اچھا، یہ لوگ نہیں بتاتے فیلئر کتنے سرجیکل ٹریٹ، کیونکہ خاص طور پہ جو مردوں کی یہ ساتھ ہوتا ہے ان میں ان کے آرگنس کو میوٹیلیٹ کر دیا جاتا ہے. فرض ان کی فرٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے عورتوں اور مردوں کی. فرض کیجیے بعد میں ہو گیا ہمارا خیال بدل گیا، مجھے دوبارہ مرد بننا ہے، آپ سوچیے وہ اپنی فرٹیلٹی لوز کر دیں گے. اسی طرح یہ جو سیکس اسائنمنٹ سرجریز فیل ہو جاتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو ڈپریشن، انزائٹی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ کو اپنی سیکس سے انہیپی ہیں تو شاید آپ سیکس کو تبدیل کرا کے آپ کے اندر سکون آ جائے گا. ضروری نہیں ہے. ہم کامن ہے کہ جو لوگ ٹرانسجینڈر ہیں ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس بہت زیادہ ہیں عام پاپولیشن سے. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی جسم کو تبدیل کروا لیں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا دنیا میں، زندگی میں سکون. اس کے بعد جو اس کے جسمانی مفاسد ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، HIV ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس B اور C ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر دنیا میں کچھ لوگوں نے ان کی مرضی انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ نہیں ہم انسان کے ذہن کو نہیں چھوڑتے، ہم اس کے ذہن کو نہیں کچھ کہتے، ہم اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، اس میں ہمارے عوام کو یہ انفارمیشن دینی چاہیے. اس شخص کے ساتھ جو بچہ یا بچی یا لڑکا یا لڑکی آتا ہے ہمارے پاس اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو میں اس کو بتاؤں کہ بیٹا یا آپ نے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے، کل کو اگر آپ کا ذہن بدل گیا اور اگر آپ نے اپنے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، آگے چل کے آپ کو کیا نقصان، ابھی آپ کو بتا نہیں رہے. کیا پتا آپ کتنی طرح کے کینسرز پھیلیں، کیا پتا کوئی اب نارمیلٹیز ہوں، کیا پتا پرماننٹ کوئی انفرٹیلٹی ہو جائے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ جب مجھے لگتا ہے، میں اس کو یوں بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے وہ مشہور مثال سمجھی ہوگی کہ ایک گڑھا کھودا، اس کی مٹی نکالی اور اس کو بھرنے کے لیے آپ نے دوسرا گڑھا کھود لیا. تو یہ جو جینڈر ری اسائنمنٹس ہیں، سرجریز ہیں، کنفرمٹی ہے، ضروری نہیں کہ یہ انسانیت کا حل ہو. یہ جتنے نئے ٹریٹمنٹ، یہ فارماکالوجی کی انڈسٹری میں اگر آپ جائیے، آپ لوگ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ ایسے ہی شور مچاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا علاج ہے، فلاں نفسیاتی بیماری کی بڑی اچھی دوا ہم لے کر آئیں. لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فارمیسی انڈسٹریز کو ہوتا ہے، ہارمون بنانے والوں کو ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عوام کو اس سے فائدہ ہو. تو آپ عوام کو پہلے اس کے خطرات سے، آپ کو یہ صرف اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی سیکس کو مان لیں گے اور جینڈر کو مان لیں گے آپ کو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے خطرات اور خدشات کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں، جب میں ہمدردی کی بات کر رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسانیت کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. انسانیت کو ان کے خواہشات کو تھپ تھپا کے ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سا خطرات تمہیں لاحق ہے. اس انداز سے اگر ہم انسانوں سے بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ پاکستان میں جہاں پہ ایک ریلیجن کو بھی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ 100 دفعہ سوچیں گے اس بات کو کہ ہم واقعی میں اپنی جینڈر کو تبدیل کریں یا ہم اپنے خیالات کے لیے کوئی تھراپی لیں، کوئی اور چیزیں کریں. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے. ہمارے پاس ٹائم صرف لاسٹ 3 منٹس ہیں، اگر کوئی بات کنکلوڈ کرنا چاہے یا میزبان صاحب کنکلوڈ کریں. میرا خیال ہے آج کی ڈسکشن کو یہی ہے. عبد الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا، ٹھیک ہے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، وہ سارا پتہ چل گیا، اور خصوصاً یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ مغرب میں ہو سکتا ہے اس سے کوئی پرابلم زیادہ نہ. ہم پاکستان کے اندر بہت سی پرابلم اس لیے فیس کریں گے اس قانون سے. ایک ریلیجیس معاشرہ ہے، مرد اور عورت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنا رکھے ہیں. لیگل پوائنٹ آف ویو سے عبد الرحمان بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ایکٹ
ایک تو بات پتہ چلی کہ دھوکے کے ساتھ یہ متفقہ طور پہ قرارداد پیش کی گئی اور اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا. اب ہمارے پاس کیا ایسے سورسز ہیں, کیا وے آؤٹ ہے, کس طرح اس میں ہرڈل بنا کے ہم روک سکتے ہیں اس قانون پر امپلیمنٹیشن سے؟ ویسٹ تو نہیں چاہے گا, وہ تو ایک انڈسٹری ہے, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ ایک انڈسٹری ہے اور وہ سے تو مزہ آ رہا ہے. جی سر. اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل سیپریٹ ہے. ابھی ہم نے جو عنوان سلیکٹ کیا ہوا تھا اس پہ چلیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, ان کو پہلے. ڈاکٹر صاحبہ کی بات میں ہی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے جینڈر ڈسفوریا کی بات کی, اس میں امریکہ اور یورپ میں اب ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے کہ پہلے پیوبرٹی بلاکرز دیے جاتے تھے, یعنی کہ جن بچوں کو جینڈر ڈسفوریا ہے ان کو آپ پیوبرٹی بلاکر دیں, یعنی کہ بلوغت ہونے ہی نہ دیں, ان کو وقت دیں کہ وہ اس چیز کو ایکسپلور کریں اور پھر اپنا فیصلہ کریں کہ وہ کون سا جینڈر اختیار کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس جینڈر کے مطابق ان کو ہارمونز اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جائے. اب پیوبرٹی بلاکرز کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی, اور ابھی ریسنٹلی برطانیہ کا جو ادارہ ہے نائس, جس کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسیلنس, انگلینڈ میں, سویڈن کے ادارے نے, ہالینڈ کے ادارے, یہ 3 ممالک نے پیوبرٹی بلاکرز کے استعمال کو ممنوع قرار دے دیا ہے 18 سال سے کم عمر لوگوں میں, کیونکہ انہوں نے اس پہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی اس کا جب انہوں نے اس کو اینالائز کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کسی بھی ریسرچ میں حتمی طور پہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ واقعتاً ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, بلکہ کچھ ریسرچز میں ان کے نقصان دہ پہلو جو ہیں وہ سامنے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی فارما انڈسٹری والی بات ہے کہ جب ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ایک چیز کو لانچ کر دیتے ہیں, پھر جب دوبارہ ریسرچ ہوتی ہے پھر اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں یا وہ فائدہ سامنے نہیں آتا تو پھر بیک فٹ پہ بھی جاتے ہیں. لیکن امریکہ میں ابھی تک یہ چیز یوز ہو رہی ہے. ہماری ٹیکسٹ بک میں جو میں آپ کو نیلسن کا حوالہ دیا, ابھی تک اسی چیز کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جینڈر ڈسفوریا والے لوگوں کو پیوبرٹی بلاکنگ ہارمونز جو ہیں وہ دیے جائیں. اچھا ڈاکٹر سیدہ صاحبہ, میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, میں نے آپ کو جو مخاطب کہا نا کہ آپ کیوں ہمدردی رکھتے ہیں, تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو اس نریٹو کے سارے جو بلڈر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہمدردی رکھتے ہیں, ان کو مخاطب کرنا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمدردی کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. انسان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب سے ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہمدردی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہمدردی کہ کسی شخص کو آگ سے بچایا جائے. ہمارا ریلیجیس نوشن یہ ہے کہ کسی شخص کو آگ سے بچایا جائے. تو ہم ہمدردی رکھنے کا مطلب یہ کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ خوشنما نعروں میں الجھایا جا رہا ہے اور آپ کو بیوقوف بنایا جائے. میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ جن کا کوئی ایجنڈا ہے. ہمارے بہت سارے معصوم نوجوان جو ہیں وہ بھی بڑے گلیمرائز ہو رہے ہیں. دیکھیے کہ عام اسکولوں میں اور اس میں بچے اور نوجوان بڑے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور بڑے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتائیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جتنا آپ کو گلیمرائز اور اچھا کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے اتنے فائدے کی ہیں نہیں, اس سے 10 اور نقصانات ہیں, ان پہ تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جبر کی بات ہو رہی تھی تو میں بتاتا چلوں کہ لبرلزم جو ہے یہ اپنے آپ کو جبر کے خلاف اور جبر کو ختم کرنے کا بہت بڑا داعی سمجھتا ہے, لیکن آپ یہ حال دیکھ لیں کہ کسی سائیکیٹرسٹ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے ان کے نزدیک یہ جو مصدقہ چیزیں ہو چکی ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, ہوموسیکسولز ہیں, ان کے علاج کے اوپر کوئی ریسرچ کر سکے. جزاکم اللہ خیر الجزا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے, اور میری دعا ہے کہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ خصوصاً ہمارے مسلمان معاشرے کو اس طرح کے گندے اور کبھی بلز کے نظر نہ ہونے دے. یقیناً ایک مسلمان معاشرہ اور ایک اچھا معاشرہ, وہ بے شک مسلمان معاشرہ کیوں نہ ہی ہو, اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے بچا کر رکھے. میں تمام آڈینس سے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ موضوع کیونکہ بہت ہی اہم ہے اور ایک سیشن کے اندر اس کو کنکلیوڈ کرنا یا اسے سمجھنا بہت مشکل ہے. اسے ہر زاویے, ہر پہلو سے دیکھنے کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص سے اس متعلق بات چیت بہت ضروری ہے. تو یقیناً ہمارے نیکسٹ سیشن جو ہوں گے اس کے اندر ہم مختلف شخصیات کو بلا رہے ہوں گے جن کا مختلف بیک گراؤنڈ ہوگا, اور یقیناً علماء جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان معاملات کے اندر. ہم کوشش کریں گے کہ کسی مستند اور اچھے عالم دین سے بھی ٹائم دیا جا سکے اور اپنے ڈسکشن پینل کا حصہ بنایا جا سکے. اس وقت تک کے لیے احیاء زندگی فاؤنڈیشن اور اس تمام پینل کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.